जब कोई मर्द किसी गैर औरत का जिस्म इस्तेमाल करना चाहता है तो वो तीन काम जरूर करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज की बात दिल दहला देने वाली है। ये वो हकीकत है जो अगर वक्त पर समझ ली जाए तो शायद बहुत सी बेटी इस्तेमाल करना चाहता है तो वो तीन काम इस तरह से करता है कि सामने वाली को लम्हा भर भी शक न हो। इसके अल्फाज में ऐसा सहर, लहजे में ऐसी मिठास और अंदाज में ऐसी हमदर्दी होती है कि औरत धीरे धीरे उस दायरे में आ जाती है जहां से वापसी सिर्फ शर्मिंदगी, जिल्लत और बर्बादी होती है। वो मर्द चाहता है कि औरत की रूह सोती रहे और जिस्म जागता रहे। वो चाहता है कि लड़की खुद उस जाल में कदम रखे और उसे एहसास तक न हो कि वो मोहब्बत के नाम पर बर्बादी की दहलीज पर पहुंच चुकी है। वो तीन काम ऐसे होते हैं जो औरत के दिल को नहीं बल्कि उसके एतमाद को निशाना बनाते हैं, और जब औरत खुद को उसके हवाले कर देती है तब उसे एहसास होता है कि वो जिसे हमदर्द समझ रही थी वो सिर्फ एक शिकारी था। ये जुमले, ये रवैये, ये दावे, सब वो चालें होती हैं जो सिर्फ जिस्म के लिए बिछाई जाती हैं, और जब मकसद पूरा हो जाए तो वही मर्द उस मोहब्बत को बोझ, उस रिश्ते को गलती और उस औरत को माजी का दाग बना देता है। तो खबरदार रहो, क्योंकि जब मर्द का मकसद सिर्फ जिस्म हो तो उसकी आंखों में रोशनी नहीं, हवस छुपी होती है, और वो तीन काम उसकी नीयत को चीख चीख कर बयान करते हैं। बस औरत को वक्त पर समझने की जरूरत होती है, और यही हकीकत है जिसे जानना, जिसे पहचानना और याद रखना तुम्हारे लिए जिंदगी और इज्जत का सवाल बन सकता है। प्यारी बहनों, इन तीन कामों को मैं एक ऐसी कहानी की शक्ल में पेश करूंगी जो ना सिर्फ आपके दिल को झंझोड़ देगी बल्कि आपके आंसू भी रोक न पाओगी आप। ये कहानी है मोहब्बत के लिबास में लिपटे धोखे की, वादों के पर्दे में छुपे हुए जहर की, और सबसे बढ़कर उस लम्हे की जब एक लड़की खुद को किसी के लफ्जों के सुपुर्द कर देती है और बदले में हमेशा का पछतावा पाल लेती है। ये कहानी है आयशा नाम की एक लड़की की, एक मासूम, सादा और जज्बाती लड़की जिसने मोहब्बत को इबादत समझा और अली को रब की तरफ से भेजा गया नसीब समझा। आयशा पहली बार अली से इंस्टाग्राम पर मिली। अली की प्रोफाइल देखी, उसकी वीडियोस देखी तो ऐसा लगा जैसे वो कोई शहजादा हो, कोई राजा हो। बात करने के अंदाज में ऐसी शराफत, लफ्जों में ऐसी नरमी और जुमलों में ऐसा कोई जादू था कि आयशा एक ही हफ्ते में उस शहजादे की दीवानी हो गई। लड़के ने कभी आयशा को उसकी खूबसूरती की तारीफें नहीं दी, बल्कि हमेशा उसकी अक्ल, उसकी सोच और उसकी दुआओं की मिसाल दी। और ये वो नुक्ता था जिसने आयशा के दिल में अली के लिए एक अलग सी जगह बना दी। वो उसे तमाम लड़कों से मुख्तलिफ समझने लगी। अली ने आयशा से कभी बेहुदा बात नहीं की, कभी कोई गंदी बात नहीं की, और ना ही कभी कोई ऐसी तस्वीर मांगी। वो कहता हमेशा, मैं तुम्हें देखने के लिए बेकरार नहीं, मैं तुम्हें निभाने के लिए बेचैन हूँ, तुम्हारे साथ में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बेचैन हूँ। अब आयशा को लगा कि वाकई वो शख्स जो ख्वाबों से निकल कर आया है, जो लफ्जों से नहीं नियतों से मोहब्बत करता है, वो सिर्फ साथ का तलबगार है, जिस्म का नहीं। और यही वो यकीन था जिसने आयशा को उस लड़के के करीब कर दिया। आयशा ने अब हर रात अली को मुस्कुराहट में जन्नत देखना शुरू कर दी। उसकी जब मुस्कुराहट देखती तो उसे ऐसा लगता जैसे वो जन्नत की वादियों में घूम फिर रही हो। वो उसके हर मैसेज पर सजदा शुक्र अदा करती। वो सोचती, या रब, अगर ये वो है जो मेरे नसीब का है तो तूने मेरे हक में सबसे बेहतर लिखा है। लेकिन जो वो नहीं जानती थी वो अली जानता था। अली एक ऐसा शिकारी था जो जाल को फूलों से सजाता था। वो शिकार को कभी जबरदस्ती कैद नहीं करता था, बल्कि पहले उसे पंख देता, उड़ने देता, आजादी का जायका चखाता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे वहीं ले आता जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता न होता। अली ने आयशा को महीनों तक, कई महीने, 6-7 महीने तो ऐसे ही गुजर गए, सिर्फ इज्जत दी उसे। और जब यकीन उसकी रग रग में उतर चुका तब उससे वो लड़का जो था, अली जो था, उसने वो तीन काम शुरू करने की तैयारी की जिनके बाद मोहब्बत, इज्जत और भरोसा सिर्फ लफ्ज रह जाते हैं, हकीकत नहीं। आयशा अब उस मोड़ पर थी जहां उसे अली के बगैर जीना नाकाबिले तसव्वुर लगता था। उसके दिन अली के नाम से तुलू और उसकी रातें उसके ख्वाबों में डूबती थीं। उसकी दुआएं अली के साये में लिपटी थीं और उसकी उम्मीदें उसी छांव से जुड़ी हुई थीं। वो अपनी हर बात, हर एहसास, हर राज, हर आंसू, अपना हर दुख, जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा नहीं था जो उसके साथ शेयर न किया हो। सब कुछ अली के हवाले कर चुकी थी। और अली जो बाहर से मोहब्बत का मुजस्सिमा था, अंदर से एक ऐसा शैतान था जिसने न जाने कितनी आयशाएं बेलिबास की थीं, कितनी दुआएं रौंदी थीं और कितनी बेखबरियों को बर्बादियों में बदल दिया था। और अब वो लम्हा आने वाला था जब अली के लफ्ज बदलने वाले थे, जब उसके जुमलों में नई खुशबू आने वाली थी। वो खुशबू जो आयशा को खुद पर शक नहीं होने देगी, बल्कि उसे यूं लगेगा जैसे अब वो मोहब्बत एक नई सतह पर पहुंच चुकी है,
لیکن دراصل وہی وہ موڑ ہوگا جہاں علی اپنے پہلے، دوسرے اور تیسرے کام کو ایک ایک کر کے شروع کرے گا، جن کا انجام نہ صرف عائشہ کا بھروسہ توڑے گا بلکہ اس کی عزت، اس کی پاکیزگی، اس کی شخصیت اور اس کی روح تک کو رون ڈالے گا۔ یہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، اصل طوفان تو اب آنے والا ہے، جب عائشہ خود اس دروازے پر قدم رکھے گی جس کے آگے صرف بربادی لکھی ہوئی ہے، اور جب علی کے وہ 3 قدم اس کی زندگی کا سب سے بھیانک راز بن جائیں گے۔ پیاری بہنوں، دل تھام لیجئے، کیونکہ جو کچھ اب آپ جاننے والی ہیں وہ صرف کہانی نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے، اور وہ تلخ سچ ہے جسے وقت پر نہ جانا جائے تو صرف ندامت بچتی ہے یا پھر صرف تباہی بچتی ہے۔ جب عائشہ نے اس دروازے پر اپنا قدم رکھا جہاں علی کے ارادے اسے اپنی اصلیت دکھانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، تو سب سے پہلا وار وہی تھا جسے علی نے محبت کے پردے میں لپیٹ کر پیش کیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے صدیوں سے خاموش بیٹھا کوئی شکاری آہستہ سے اپنی آستین سے خنجر نکالے اور شکار کو دیکھ کر مسکرا دے۔ علی نے اپنی مٹھاس میں لپٹے لہجے سے عائشہ کے دل کی دیوار پر پہلی درار ڈالی۔ اس نے کہا، اب تعلق کو ایک قدم آگے بڑھانے کا وقت آ گیا ہے۔ دنیا کے ہر رشتے میں جتنے بھی کوئی کپلز ہیں، ان میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو صرف دونوں کے بیچ ہوتے ہیں، اور ان لمحوں کو صرف محسوس کیا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا، لیکن وہ لمحہ اب اس کے لیے دکھانے کا بن چکا ہے۔ علی نے نرمی سے کہا، عائشہ، تمہیں اپنے رب پر جتنا یقین ہے، کیا مجھ پر نہیں ہے؟ تم نے جب میری محبت کو پاکیزہ مانا تو کیا اب اس محبت کو مکمل کرنے کے لیے میری آنکھوں میں اپنا چہرہ دکھانا اتنا بڑا کام ہے؟ صرف ایک ویڈیو کال، صرف چند لمحے، بس تمہیں دیکھنا ہے، کچھ نہیں کہنا، تم سے کچھ نہیں مانگنا، صرف تمہاری آنکھوں میں وہ دعا پڑھنا ہے جو میں نے تمہیں مانگ کر پائی تھی۔ عائشہ کے لیے یہ جملے کوئی عام جملے نہیں تھے، یہ وہ دروازہ تھا جس کے اندر جانے کے بعد کوئی بیٹی، کوئی بہن، کوئی عزت والی لڑکی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ علی کے لہجے میں وہ سچائی اور وہ قسمیں تھیں جو عائشہ جیسے معصوم دل کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ اس نے دل کے اندر چلتی تیز دھڑکن کو دبایا، ضمیر کی ہلکی سی آواز کو جو ضمیر اسے آواز دے رہا تھا کہ یہ کام نہ کرو، اس ہلکی سی آواز کو نظر انداز کر دیا، اور وہی کیا جو ہر لڑکی اس لمحے کر بیٹھتی ہے جب وہ کسی مرد کی باتوں کو اپنی قسمت سمجھ بیٹھتی ہے۔ کیمرہ آن ہوا، چہرہ سامنے آیا، علی نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ عائشہ کا چہرہ دوپٹے میں ڈھکا ہوا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں، لب کانپ رہے تھے، لیکن دل مکمل طور پر علی کے سائے میں تھا۔ اس نے کہا، تم نے مجھے اپنی دعا کہا تھا، آج میں اپنی دعا کو اپنی آنکھوں سے مانگ رہا ہوں۔ عائشہ کا دل پگھلتا چلا گیا، وہ اس کے جال میں مزید پھنستی چلی گئی، اور وہ لمحہ جو کبھی اس کے لیے محبت کی دلیل ہونا تھا، وہی اس کے لیے پہلا دھوکہ بن چکا تھا۔ علی کی آنکھوں میں اب وہ چمک تھی جو محبت سے نہیں، تسکین سے بھری ہوئی تھی۔ وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی پر تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ عائشہ اب صرف اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتی، بلکہ وہ اس کی مرضی کو بھی اپنی رضا مان چکی ہے، اور جب عورت مرد کی مرضی کو محبت سمجھ لے تو وہ اپنی حدود کی لکیر خود مٹا دیتی ہے، اور علی کو یہی تو چاہیے تھا۔ اس کا پہلا قدم مکمل ہو چکا تھا، اب وہ جانتا تھا کہ باقی 2 قدم بھی اتنے ہی آسان ہوں گے جتنی آسانی سے عائشہ نے کیمرہ آن کر دیا، اور جو نظر ایک بار سامنے آ جائے وہ آئندہ کبھی بھی پردے پر اعتبار نہیں کرتی۔ اب وہ راز جو کبھی کبھی دعاؤں میں چھپا ہوا تھا، کیمرے کی نظروں میں قید ہو چکا تھا، اور علی کے چہرے پر جو خاموشی تھی وہ صرف شکاری کی تسلی کا عکس تھا۔ وہ دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ پہلا جال کامیابی سے بند ہو چکا ہے۔ عائشہ اب اس راہ پر قدم رکھ چکی تھی جس کی منزل وہ نہیں جانتی تھی۔ دل مطمئن تھا کہ علی نے صرف دیکھا ہے، بس دیکھا، کوئی بے ادبی نہیں کی، کوئی مطالبہ نہیں رکھا، اور شاید یہی اس کا پیار ہے کہ اس نے اتنا قریبی لمحہ بھی بڑے ادب سے گزار دیا۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ جو لوگ شکار کے پہلے خاموش رہتے ہیں وہ بعد میں سب سے بلند قہقہے لگاتے ہیں۔ دوسرے ہی دن علی کا لہجہ کچھ بدلا ہوا تھا، وہ پہلے سے زیادہ قریب، زیادہ حساس اور زیادہ فکر مند نظر آنے لگا۔ اس نے عائشہ سے کہا، میں رات بھر سو نہ سکا، تمہاری وہ جھکی ہوئی نظریں میں رات بھر بھلا نہ سکا، مجھے نیند نہیں لینے دیتے تھے وہ لمحات جس میں نے تجھے دیکھا۔ اب میرا دل کسی بات میں نہیں لگتا، تمہاری آواز سننے میں سکون آتا ہے، لیکن اب صرف آواز کافی نہیں، مجھے تمہاری سانسیں سننی ہیں، تمہاری خاموشیاں محسوس کرنی ہیں۔ وہ لمحہ جب تم مجھ سے بات کرتی ہو، ہر لمحہ جب بھی تم مجھ سے کوئی بات کرتی ہو، کال کرتی ہو اور مجھے چھونے کا تصور بھی نہیں کرنے دیتی، وہ لمحے اب میرے لیے اذیت بن چکے ہیں۔ کیا یہ عشق نہیں کہ میں تمہیں لفظوں سے محسوس کر رہا ہوں؟ کیا تم میرے درد کو سمجھ سکتی ہو؟ عائشہ، اب عائشہ کا دل جیسے پھڑپھڑا اٹھا۔ علی کی یہ حالت اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی خاموشی علی کو تکلیف دے رہی ہے، جیسے اسے کچھ کرنا ہوگا، کچھ ایسا جو اس محبت کو بچا لے، جو اس تعلق کو اور زیادہ گہرا کر دے۔ علی نے بہت آہستگی سے وہ دوسرا قدم رکھا۔ اس نے کہا،
عائشہ میں تمہیں چھونا نہیں چاہتا، میں صرف تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا تم نہیں چاہو گی کہ میں بھی اس لمحے کو محسوس کروں جب تم میری ہو، مکمل میری، صرف میری؟ اب بات صرف کیمرے تک محدود نہیں رہی تھی، علی کی باتوں میں اب ایسے الفاظ تھے جو نہ چیخ رہے تھے نہ دبا رہے تھے، وہ بس سرسراتے ہوئے دل کی دیواروں کو کھا رہے تھے۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا علی کی بات کو رد کرے یا اس دکھ کو ختم کرے، وہ ہر روز محسوس کروا رہا تھا۔ علی اب اس رات کے وقت کال پر بلاتا، اسے رات کو کال کرتا، کال پر بلاتا اور کہتا کہ میں صرف اپنی آنکھیں بند کر کے تمہاری سانسوں کی نمی کو سننا چاہتا ہوں، کوئی تصویر، کوئی ویڈیو، کچھ نہیں، صرف تمہاری موجودگی، تمہارا لمس جو صرف آواز کے پردے میں ہو۔ یہ علی کا دوسرا کام تھا، وہی جو بہت سے مرد اس وقت کرتے ہیں جب لڑکی مکمل یقین کی حالت میں آ چکی ہوتی ہے۔ علی نے عائشہ کو گھلنے دیا، پکنے دیا، اور جب وہ اسے اس مقام پر لے آیا تھا جہاں لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں اب روکا تو شاید وہ مجھ سے ٹوٹ جائے گا، علی کے جملے اب پگھلے ہوئے شیشے، وہ مقام جہاں لڑکی سمجھتی ہے کہ اگر میں ابھی رکی تو شاید وہ مجھ سے ٹوٹ جائے گا، علی کے جملے اب جیسے پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اس کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ کہتا، اگر محبت ہو تو محسوس کرو، اور اگر احساس ہو تو اجازت دو، بس تھوڑی دیر کے لیے، بس اتنا کہ میرے الفاظ تمہاری موجودگی کو چھو سکیں۔ عائشہ کو لگا جیسے وہ علی کو انکار کر کے ظالم بن جائے گی، اور جس لڑکی کو کوئی مرد اپنی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے وہی لڑکی اسی کے لیے ظالم بننے سے ڈرتی ہے۔ اس رات جب علی نے کال کی، عائشہ نے آنکھیں بند کر لیں، کانوں میں ہلکی ہلکی سانسیں، آواز دھیمی پڑ گئی، اور وہ لمحہ جسے وہ محبت کا سب سے خاص لمحہ سمجھ رہی تھی اس کے جسم کی حدوں کو ہلانا شروع کر چکا تھا۔ علی کا دوسرا قدم کامیابی کے بالکل قریب تھا، اس نے اپنی آواز، اپنی باتوں اور اپنے نرم الفاظ کو ایسی جگہ پر پہنچا دیا تھا جہاں سے واپسی صرف سزا کا راستہ ہے۔ عائشہ کے وجود کو اب وہ محسوس کر چکا تھا، بغیر اسے دیکھے، بغیر اسے چھوئے۔ علی وہ سب کچھ حاصل کر چکا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ یہ دوسرا کام اس مرد کا سب سے خطرناک ہتھیار ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہ جسم مانگتا ہے نہ تصویر، صرف جذبہ چاہتا ہے، اور لڑکی اپنا سب کچھ اسی میں ڈال دیتی ہے، بغیر یہ سوچے کہ جس نے خوابوں میں اسے سلایا وہی خواب چرا لے گا۔ علی کا دوسرا وار مکمل ہو چکا تھا، اور عائشہ اس مقام پر آ چکی تھی جہاں لڑکیاں حقیقت کو بھی خواب سمجھنے لگتی ہیں۔ وہ ہر رات اس آواز میں اپنا سکون تلاش کرتی، ہر صبح اس کے الفاظ میں اپنی قسمت پڑھتی، اور ہر لمحہ اپنی پاکیزگی کو اس اعتماد کی چھاؤں میں رکھتی جو علی کی باتوں نے اسے دیا تھا۔ لیکن اب علی کا ارادہ آخری قدم کی طرف تھا، وہ قدم جو صرف محبت کا پردہ چاک نہیں کرتا بلکہ روح کی دیواریں بھی گرا دیتا ہے۔ علی نے بڑی نرمی، گہری سانسوں اور ٹوٹتی ہوئی آواز کے ساتھ ایک دن کہا، عائشہ، کیا تمہیں لگتا ہے ہم ایک دوسرے کے بغیر جی سکتے ہیں؟ تم نے مجھے ہر حال میں قبول کیا ہے، میرے الفاظ، میری خاموشی، میرے آنسو، میری سانسیں، کیا اب تم مجھے اپنی قربت کا احساس نہیں دلا سکتی؟ میں نے تمہیں بس دیکھ لیا ہے، تمہیں محسوس کر چکا ہوں، لیکن اب میرا دل میرے قابو میں نہیں رہا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے وہی لمحہ دو جو ایک شوہر کو اس کی بیوی دیتی ہے، صرف ایک بار میری محبت کی تکمیل کے لیے، صرف اس لمحے کے لیے جب تم اپنی نرمی، اپنی چاہت، اپنی بے خبری میرے جسم پر نچھاور کر دو۔ عائشہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا، اسے یقین نہیں آیا کہ علی جیسا حساس، مہذب اور نرم دل انسان اب اس انداز میں بات کر سکتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دل نے اس کی عقل کو دبا دیا۔ وہ سوچنے لگی کہ جب ہم نکاح کی طرف بڑھ رہے ہیں، جب ہم نے زندگی بھر کا ساتھ سوچ ہی لیا ہے، تو پھر اگر علی کا دل مطمئن ہو جائے، اگر وہ مجھے مکمل محسوس کرے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں علی نے اپنی اصل چال چل دی۔ اس نے عائشہ سے کہا، میں تمہیں کہیں بلانا نہیں چاہتا، میں تمہیں کسی ہوٹل، کسی کمرے، کسی جگہ کی دعوت نہیں دے رہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سامنے ہو، میری اسکرین پر، میرے الفاظ میں، میرے اندر، صرف ویڈیو کال پر، صرف اسی لباس میں جو تمہیں میرے لیے مقدس لگے، وہی لباس جو شاید تم اپنے رب کے حضور پہن کر کھڑی ہوتی ہو۔ بس وہ لمحہ جب تم میرے لیے مکمل بن جاؤ، بغیر لمس کے، بغیر آواز کے، صرف خاموشی میں، صرف جسم کے اظہار میں۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ سمجھ رہی تھی کہ علی صرف اسے چاہتا ہے، اسے پا لینا چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ علی اب صرف اس کا جسم دیکھنا چاہتا تھا، نہ وہ نکاح کی بات کرتا، نہ کوئی تاریخ طے کرتا، بس اس لمحے کی شدت میں الجھے ہوئے الفاظ، روتی ہوئی سانسیں اور مطالبہ، ایسا مطالبہ جو سننے میں صرف محبت لگتا تھا لیکن دینے کے بعد وہ سب کچھ چھین لیتا تھا۔ عائشہ نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا، اس نے خود سے کہا، علی نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا،
اگر آج وہ مانگ رہا ہے تو شاید اسے میری ضرورت ہے۔ عورت جب کسی مرد کو اپنے وجود کا مان دے بیٹھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ ہر درد کا علاج بھی اپنے لمس میں رکھتی ہے۔ اس رات عائشہ نے خود کو علی کے سامنے رکھ دیا، جیسے کوئی سجدے میں اپنے جسم و جان سے جھک جائے۔ علی کے چہرے پر سکون تھا، اس کے لب خاموش تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ شعلہ تھا جو صرف کامیاب شکاری کے چہرے پر ہوتا ہے۔ عائشہ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی وہ خاموشی، وہ آنکھیں، وہ جسم اب محبت کی نشانی نہیں رہی، بلکہ ایک فائل، ایک ثبوت، ایک قید بن چکی تھی۔ علی نے تیسرا کام پورا کر لیا تھا۔ بغیر کوئی دروازہ کھولے، بغیر عائشہ کے شہر آئے، وہ اس کے تقدس کی آخری لکیر کو مٹا چکا تھا۔ اور عائشہ جو اپنے آنسو چھپا کر سجدوں میں گر گئی تھی، اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ محبت صرف الفاظ نہیں ہوتی، وہ آزمائش بھی مانگتی ہے۔ اور وہ آزمائش جس میں عورت اپنا آپ دے بیٹھے، وہاں مرد صرف تماشا بن جاتا ہے۔ علی جا چکا تھا، جسم لے کر، یقین توڑ کر، اور اس لمحے کو قید کر کے جو کبھی عائشہ کی سب سے بڑی پاکیزگی تھی، اور اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا سوائے اس رات کے جسے وہ کبھی بھلانا نہیں چاہے گی۔ میری پیاری بہنوں، اب اس کہانی کا انجام سنو، جو صرف عائشہ کی نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کی سچی تصویر ہے جو محبت کے نام پر اپنی زندگی کی ہر چیز گوا دیتی ہے۔ یہ کہانی تمہیں صرف رلانے کے لیے نہیں سنائی گئی، بلکہ تمہیں جگانے کے لیے سنائی گئی۔ وہ عائشہ جو کبھی نماز کے لیے دوپٹہ سنبھالتی تھی، آج وہی عائشہ اپنے چہرے کو شرم سے چھپاتی ہے۔ جو محبت کو دعا سمجھتی تھی، آج وہی محبت اس کے لیے بد دعا بن چکی ہے۔ جس نے الفاظ سے رشتہ شروع کیا، اس نے وجود سے خاتمہ کر لیا۔ اور یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہوا کہ عائشہ کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کب اس کی عزت، اس کا یقین اور اس کا یقین محبت علی کی ہوس کے ہاتھوں نیلام ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھو، جب کوئی عورت کسی مرد کے سامنے اپنے جسم کی جھلک دکھاتی ہے تو وہ مرد اس کے کردار پر سوال نہیں اٹھاتا، وہ سوال ہی ختم کر دیتا ہے۔ وہ اسے محبت کا نہیں، یادگار ملحات کا ایک ٹکڑا سمجھ کر بھول جاتا ہے۔ جیسے بچے کوئی کھلونا توڑ کر کسی نئے کھلونے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ اب سامنے جو وہ عائشہ تھی، وہ بھی اسی کھلونے کی طرح اپنے رب کے سامنے روتی تھی۔ ٹوٹے ہوئے کھلونے کی طرح وہ روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، مگر اس کے آنسو اس لمحے کے پردے واپس نہیں لا سکتے، اس کے سجدے اس پاکیزگی کو واپس نہیں دے سکتے جو ایک لمحے کی نرمی میں بہا دی گئی۔ پیاری بہنوں، عشق وہ آگ ہے جو اگر ناپاک نیت سے چلائی جائے تو نہ صرف دل جلا دیتا ہے بلکہ روح کی جلد بھی کھینچ لیتا ہے۔ کبھی کسی مرد کی نرم باتوں، خاموش وعدوں اور محبت بھرے الفاظ پر اپنی عزت کا پہرا مت چھوڑنا، کیونکہ جو مرد نکاح سے پہلے اپنا جسم مانگے، وہ نکاح کے بعد عزت کبھی نہیں دیتا۔ محبت وہ دریا ہے جس میں صرف وہی ہاتھ ڈالو جو پہلے تمہیں اپنے رب کے حضور لے جائے، نہ کہ ان لفظوں میں ڈوبو جن کا انجام صرف اسکرین، صرف آواز اور تنہائی کا کھیل ہو۔ تم گلاب ہو، اگر تم نے اپنے کانٹے ہٹا دیے تو ہر ہاتھ میں تمہیں توڑ دے گا۔ گلاب کی طرح ہو، سائیڈوں پر کانٹے ہوتے ہیں۔ اب اگر گلاب کے کانٹے ہٹا دیے جائیں تو لوگ پکڑ لیتے ہیں، اسے توڑ دیتے ہیں۔ ویسے ہی تم بھی گلاب ہو، گلاب کے پھول کی طرح ہو۔ اگر تم اپنے کانٹے ہٹا دو گی تو لوگ تمہیں توڑ دیں گے، اور اگر کانٹے رکھو گی تو ہر ہاتھ تمہیں عزت سے چھوئے گا۔ یاد رکھو، تمہاری شرم تمہاری عبادت ہے، تمہاری چادر تمہاری پہچان ہے، اور تمہارا انکار تمہاری بات ہے۔ جو لڑکی محبت کے جال میں آ کر اپنا سب کچھ دے بیٹھتی ہے، وہ اس پرندے کی طرح ہوتی ہے جو سنہری پنجرے کی چمک پر یقین کر کے اپنی پرواز کھو بیٹھتی ہے، اور جب اسے آزادی ملتی ہے تو وہ آسمان پر اڑنے کے قابل ہی نہیں رہتی۔ تو میری پیاری بہنوں، علی کی زبان پر محبت ہو مگر نظروں میں تمہارا جسم ہو تو سمجھ لو وہ عشق نہیں بلکہ آزمائش ہے۔ اور اگر تم نے ہار مان لی تو یہ ہار صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار پچھتاوے کی شکل میں تمہارے دل پر لگے گی۔ اس لیے خود کو لفظوں سے مت تولو، صرف کردار سے جینا سیکھو، کیونکہ وہ لمحات جب عورت اپنے جسم پر محبت کے نام پر دسترس دیتی ہے، وہی لمحہ ہوتا ہے جب مرد اس کے جسم کو نہیں بلکہ اس کے ایمان کو روندتا ہے۔ وہ ایمان جو ایک بار بکھر جائے، اس کی چادر دوبارہ سفید نہیں ہوتی۔ تو میری پیاری بہنوں، جب بھی کوئی مرد یہ 3 کام کرنے لگے تو اس کا ساتھ مت دینا، اس سے دور ہو جاؤ۔ اگر تم اس کے ساتھ رہو اور اس مرد کو نہ پہچانو تو تم ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر فریب سے بچنے کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں سچی محبت اور جھوٹی چاہت کے درمیان فرق پہچاننے کی بصیرت دے، ہمیں اپنی عزت، اپنی حیا اور اپنے مقام کی حفاظت
حفاظت کرنے کا حوصلہ دے، اور ہمیں وہ حوصلہ دے جو ہم کسی جھوٹے وعدے، کسی مصنوعی لفظ یا کسی وقتی تسلی کے پیچھے اپنی زندگی کی اصل دولت کو مت کھو دینا۔ اے اللہ، ہمیں ان عورتوں میں شامل فرما جو صرف تجھ سے ڈرتی ہیں، تجھ سے مانگتی ہیں اور صرف تیری رضا کے لیے اپنی عزت اور غیرت کو محفوظ رکھتی ہیں۔ آمین سمان آمین والمراد الی البلاء من